नाज़रीन, आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज ये है कि वेस्ट जोन के एसएचओज ने थानों से भागने का सिलसिला शुरू कर दिया है, जबकि दूसरी जानिब कराची के 3 डीएसपीज ने गुज़िश्ता रोज जो है वो एडिशनल आईजी कराची से उनके दफ्तर में जाकर मुलाकात की। तीनों ने जो है एडिशनल आईजी कराची से हाथ जोड़ते हुए ये गुजारिश की कि वो एसडीपीओ की हैसियत से मज़ीद काम करने को तैयार नहीं है। उन्हें खुदा के वास्ते जो है दोबारा से जो है ट्रैफिक पुलिस में या फिर स्पेशल ब्रांच में भेज दिया जाए। जबकि खुद सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के एसएसपी फैसल अब्दुल्ला चाचड़ का अचानक छुट्टी पर चले जाना जो है वो इत्तिफाकिया नहीं बल्कि एहतजाज का नतीजा है। उनका छुट्टी पर जाना भी इसी सिलसिले की कड़ी बताई जाती है। इसकी हकीकत क्या है, इस पर आज के प्रोग्राम में हम डिटेल से बात करेंगे। ये वही ज्वालामुखी है जिसका मैं तस्करा कर रहा था कि जो फटने के करीब है और लग ये रहा है कि वो ज्वालामुखी अब फट चुका है। प्रोग्राम के अगले हिस्से में हम बात करेंगे साउथ डिस्ट्रिक्ट के एक कांस्टेबल हमजा पर कि जिन्हें साबिका एडिशनल आईजी कराची जावेद आलम ओडो और साउथ जोन के डीआईजी इरफान बलोच ने संगीन शिकायतों पर मुअत्तल करके निकाल दिया था और उनके लिए जो है साउथ को नो गो एरिया बना दिया था। आखिर इरफान बलोच और खुद जावेद आलम ओडो के जाते ही ऐसा क्या हुआ कि हमजा दोबारा साउथ जोन में आ गए और खुद जो सबसे ज़्यादा मुजोर डीएसपी इस वक्त हैं यानी कि अनोखा लाडला और अंडर ट्रेनिंग जो डीएसपी हैं उनके स्क्वाड का हिस्सा बन गए। इसकी हकीकत क्या है, इस पर भी आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। प्रोग्राम के आखिर में फिर हम आईजी सिंध के हुक्म पर जिस मिनिस्ट्रियल स्टाफ के ट्रांसफ़र पोस्टिंग के ऑर्डर जो है वो तेज़ रफ्तारी से कर तो दिए गए, लेकिन उन ऑर्डरों में से किसी एक पर भी जो है अमली तौर पर अभी तक अमल दरामद नहीं करवाया जा सका। इसकी क्या वजह है, इस पर भी बात करेंगे। हम बाज़ाब्ता अपने प्रोग्राम की शुरुआत जो है वो अपने टॉप स्टोरी से करते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि अब कराची से जो है एसएचओ जो है वो अपने थानों से भागना शुरू हो गए, यानी कि वो एसएचओ शिप नहीं करना चाहते हैं। एसएचओ की से मजीद काम करने को वो तैयार नहीं है। हालांकि एसएचओ बनने के लिए तो पुलिस वाले जो है सिफारिशें करवाते हैं, मिनिस्टरों को जो है उनकी रातें रंगीन करवाते हैं, अपने बड़े अफसरों के उल्टे सीधे ख्वाहिशात, उल्टे सीधी फरमाइशी पूरी करते हैं और उन्हें लाखों रुपए जो है वो रिश्वत भी देते हैं, तब जाके वो एसएचओ बनने में कामयाब होते हैं। लेकिन अब ऐसा क्या हुआ कि पुलिस वाले एसएचओ खुद थानों से जो है वो भाग रहे हैं? क्या वजह है? कराची से हमारे नुमाइंदा खसूसी हमराज राही ने जो एक रिपोर्ट भिजवाई है, उनकी रिपोर्ट के मुताबिक जो है ये जो पहला कारनामा जिस एसएचओ ने सरअंजाम दिया है उनका नाम जो है वो असद शेख बताया जाता है और ये जो है गबोल टाउन थाने के एसएचओ हैं जो कि सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में वाक़या है। और ये असद शेख जो है ये ट्रैफिक पुलिस से इनकी पोस्टिंग की गई थी एज एसएचओ। ये खारादर के एसओ थे, सेक्शन अफसर थे। ट्रैफिक पुलिस में जो है खारादर जो है वो सोने की कान है। सबसे बेहतरीन जो ट्रैफिक पुलिस चौकी है वो खारादर कहलाती है। वहां के एसओ थे और वहां से इनको तब्दील करके जो है ये गबोल टाउन थाने का एसएचओ बना दिया गया था, जहां से उन्होंने जो है पिछले हफ्ते जो है मिन्नत समाजत करके अपनी खातून डीएसपी, उसके बाद अपने डिस्ट्रिक्ट एसएसपी और उसके बाद जो है जोनल डीआईजी को दरख्वास्त दी थी वो इस गबोल टाउन थाने के एसएचओ की हैसियत से मजीद काम करने को तैयार नहीं है। खुदा के वास्ते उनको फौरी तौर पर जो है तब्दील कर दिया जाए, उन्हें हेडक्वार्टर भेजा जाए या फिर उन्हें दोबारा से ट्रैफिक पुलिस में तब्दील कर दिया जाए, लेकिन वो एज आ एसएचओ जो है वो काम करने को तैयार नहीं। कहा यह जाता है कि खुद असद शेख जो हैं वो सिंध के सबसे ज़्यादा बाअसर मुजोर जो साबिका सूबाई वजीर थे इम्तियाज शेख के करीबी रिश्तेदार बताए जाते हैं। इनकी तमाम तर ट्रांसफ़र पोस्टिंग जो है वो कहते हैं कि इम्तियाज शेख ही करवाते चले आ रहे हैं। अब गबोल टाउन थाने में आखिर ये
SHO کے حصے سے کام کیوں نہیں کرنا چاہتے. اس سلسلے میں معلوم یہ ہوا ہے کہ ان دنوں جو ہے وہ خود ویسٹ زون کے جو DIG ہیں کیپٹن عاصم قائم خانی اور ان کے جو سینٹرل کے جو SSP ہیں فیصل عبداللہ چاچڑ نے بہت زیادہ سختی کی ہوئی ہے. اسٹریٹ کرائم کی بڑھتی ہوئی وارداتوں کی روک تھام، ڈاکہ زنی، چیزیں جپٹی کے حوالے سے، یعنی کہ اب بہت زیادہ اسنیپ چیکنگ اس وقت کروائی جا رہی ہے اور SHOs کو جو ہے گھر جانے نہیں دیا جا رہا ہے. ان سے انتہائی لمبی ڈیوٹیاں لی جا رہی ہے. کہتے یہ ہیں کہ شام 4 سے 6 بجے تک ان سے اسنیپ چیکنگ کروائی جاتی ہے اور اس کے بعد 8 سے 10 بجے تک، یعنی 4 گھنٹے جو ہے ان سے اسنیپ چیکنگ کروائی جاتی ہے اور 4 گھنٹے جو ہے وہ ملاقاتیوں کو دیتے ہیں. یعنی تھانے میں ان کو بہت زیادہ ٹھہرنے پر جو ہے وہ مجبور کیا جا رہا ہے، یعنی کہ وہ گھر نہیں جا سکتے، جس کی وجہ سے SHOs اس وقت بہت زیادہ پریشان ہے کہ ان کی ڈیوٹیاں بہت بڑھ چکی ہیں، ڈیوٹیاں لمبی ہو چکی ہیں، لیکن اس کے عوض انہیں کچھ ملتا نہیں ہے. یعنی پہلے ان کے علاقے میں جو آرگنائز جرائم کے اڈے چلتے تھے جہاں سے انہیں کچھ حرام مل جایا کرتا تھا، وہ حرام بھی ان پر تقریباً بند کر دیا گیا اور اس کے مقابلے میں ڈیوٹیاں ان کی بڑھا دی گئی ہیں. ان کے پسینے بہت زیادہ اس وقت نکل رہے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے یہ نرم و نازک جو SHO ہیں اب وہ ایز اے SHO کی حیثیت سے کام کرنے کو تیار نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ اسد شیخ نے جو ہے وہ درخواست دے دی کہ وہ SHO کی حیثیت سے مزید کام کرنے کو تیار نہیں ہے. اگر ان کا ٹرانسفر نہیں ہوتا ہے تو پھر اس صورت میں جو ہے وہ میڈیکل کی انٹری کر کے خود ہی تھانے کا چار چھوڑ کے چلے جائیں گے. لیکن اب معلوم یہ ہوا ہے کہ ان کی جگہ پر جو ہے سب انسپیکٹر ایاز کو جو ہے وہ گبول ٹاؤن تھانے کا SHO لگایا جا رہا ہے اور انہیں جو ہے وہ وہاں سے فارغ کر دیا جائے گا. یہ کہنا ہے خود پولیس ہی کے قابل اعتماد ذرائع کا. یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ ویسٹ زون میں مزید تقریباً ایسے کوئی 4-5 اور SHO ہیں جو کہ بھاگنے کے لیے اس وقت پر تول رہے ہیں اور یہی صورتحال جو ہے ساؤتھ زون کی بھی اور یہی صورتحال جو ہے وہ ایسٹ زون کی بھی ہے. SHOs جو ہے وہ اب لمبی ڈیوٹیوں سے تنگ آ چکے ہیں کیونکہ ایک تو ڈیوٹیاں بڑھ چکی ہے اور دوسرا انہیں حرام کھانے کو اس وقت نہیں مل رہا. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ جو SHOs کی ٹرانسفر پوسٹنگ جن لوگوں نے کی ہے وہ بہت ہی کوئی بیمار ذہن کے مالکان تھے، یعنی سائیکوپیتھ تھے. انہیں اس بات کا فہم و ادراک نہیں تھا کہ جنہیں وہ SHO لگا رہے ہیں، اتنی اہم ترین منصب انہیں دے رہے ہیں، وہ اس اہم ترین منصب کا بوجھ اٹھانے کے اہل بھی ہے یا کہ نہیں. لیکن انہوں نے جو ہے وہ اپنی منمانی یعنی کہ پکنگ چوز کے تحت اندھا بانٹے ریوڑیا اپنوں ہی کو کے تحت جو ہے انہوں نے پوسٹنگ ایک کروائی اور اپنے اپنوں کو انہوں نے نواز دی، جس کے اب سمراج جو ہے اس طریقے سے تھانوں سے بھاگنے کی صورت میں جو ہے وہ ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں. اب اس سے بھی جو بڑی خبر ہے وہ خبر یہ ہے کہ کراچی کے 3 DSPs نے جو ہے گزشتہ روز جو ہے وہ ایڈیشنل IG کراچی خادم رند سے ان کے دفتر میں جا کر ملاقات کی ہے. تینوں بہت ہی اہم DSPs ہیں. اس میں جو سب سے اہم ہے وہ تو ہیں خود منگو پیر کے DSP جو ہے ذوالفقار شاہ. منگو پیر ایک سونے کی کان ہے. یہاں کا DSP بننے کے لیے لوگ جو ہے وہ کروڑوں خرچ کرتے تھے. SHO بننے کے لیے بھی 1 سے 2 کے اور یہی پوزیشن جو ہے وہ DSP کی بھی تھی. تو وہ DSP ذوالفقار شاہ، اسی طریقے سے جو ہے درخشاں کے DSP کاشف ندیم اور خود کورنگی کے DSP حسن رضا. کورنگی ایک ایسا سب ڈویژن ہے جس کے لیے اسلم جوئے جو ہے وہ مرا جا رہا ہے کہ انہیں ابھی بھی اگر وہاں کا SDPO لگاؤ تو وہ بھاگتے ہوئے چلے جائیں گے. لیکن حسن رضا وہاں سے بھاگنے کو تیار ہے، وہ وہاں پر کام کرنے کو بالکل بھی جو ہے ذہنی طور پر اس وقت تیار نہیں. ان تینوں نے جو ہے گزشتہ روز جو ہے خادم اعلیٰ سے ان کے دفتر میں جا کر ملاقات کی. انہوں نے ہاتھ جوڑتے ہوئے جو ہے خادم اعلیٰ کی جو منت سماجت کی ترلے کیے کہ خدا کے واسطے جو ہے انہیں اس سب ڈویژن سے جو ہے تبادلہ کر کے جو ہے واپس ٹریفک پولیس میں یا پھر اسپیشل برانچ بھجوا دیا جائے. ہم ان سب ڈویژن کے کام کے لیے کسی بھی طریقے سے فٹ نہیں ہیں. ہم نہ تو سب ڈویژن کے جاب سے انصاف کر سکیں گے، نہ اپنے آپ سے انصاف کر سکیں گے، نہ اپنے فورس سے انصاف کر سکیں گے. ہمیں کوئی خاص ایکسپیرینس، کوئی خاص تجربہ نہیں ہے. اسٹریٹ کرائم کو روکنے کے لیے یا کرائم فائٹنگ کا جو ہے ہمیں
کوئی بھی تجربہ نہیں ہے، ہمیں یہاں سے فوری طور پر جو ہے تبدیل کر دیا جائے۔ اس کے بعد جب وہ یہ مطالبہ کر رہے تھے، یہ فریاد کر رہے تھے، یہ آہیں بھر رہے تھے ایڈیشنل آئی جی کراچی کے سامنے، تو ایڈیشنل آئی جی کراچی اس طریقے سے ٹکٹکی باندھ کے ان تینوں کو دیکھ رہے تھے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ تینوں پولیس کے ڈی ایس پی ہیں یا کہ کے ایم سی کے ہیں، یہ کے ڈی اے کے ہیں، کہاں کے یہ کلرک ہیں یا کہ پولیس افسران ہیں، اس قسم کی باتیں مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہاں سے تبدیل کر دیا ہے۔ وہ کھلی ہوئی آنکھوں سے جو ہے ان تینوں ایسے ڈی ایس پیز کو دیکھ رہے تھے کہ کس قسم کا مطالبہ لے کے میرے سامنے آ کے بیٹھ گئے ہیں۔ لوگ تو پوسٹنگ کروانے کے لیے اتنی زیادہ جو ہے وہ سفارشیں کرواتے ہیں، اور یہ ان کو جو پوسٹنگیں ہم نے دے دی ہیں، یعنی کہ کیک کی طرح سے پلیٹ میں رکھ کر، تو ان کی کتنا بے قدری انہوں نے کی ہے ان پوسٹوں کی، کہ ان پوسٹوں کو یہ لینے کو تیار نہیں ہے، قبول نہیں کر رہے ہیں، اور اب یہاں سے بھاگنا چاہتے ہیں۔ خود خادم اعلیٰ جو ہے وہ دنگ رہ گئے، حیران رہ گئے، پریشان رہ گئے، لیکن اب ان کے پاس بھی اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے کہ انہیں تبدیل کر دیا جائے۔ اب دیکھنا یہ کہ کیا ان کی خواہش پر، ان کی فرمائش پر، ان کی درخواست پر انہیں واقعی وہیں بھیجا جائے گا جہاں کی انہوں نے درخواست کی، التجا کی، یا کہ انہیں ہیڈ کوارٹر یا پھر انہیں جو ہے کوئی پوسٹ نہیں دی جائے گی۔ یہ اب فیصلہ کرنا ہے خود ایڈیشنل آئی جی کراچی کا۔ اب کہا یہ جاتا ہے کہ سینٹرل ڈسٹرکٹ کے جو ایس ایس پی ہیں، کہ بہت ہی سینئر ہیں اس وقت کراچی کے تمام ایس ایس پیز میں، جو کہ ڈی آئی جی بننے جا رہے ہیں اگلے بورڈ میں، فیصل عبداللہ چاچڑ، ان کا اچانک جو ہے ایک ہفتے کی چھٹی پر چلے جانا جو ہے وہ کوئی اتفاقیہ نہیں تھا، بلکہ ایک طریقے سے ان کا یہ احتجاج تھا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ احتجاج کس کے خلاف تھا، کیوں تھا، ایسا کیا ہوا ویسٹ زون میں کہ جس کے رد عمل میں جو ہے فیصل عبداللہ چاچڑ جیسے ایک سنجیدہ، کم گو، سمجھدار، دانشور ایس ایس پی کو اتنا بڑا قدم اٹھانا پڑا۔ گرچہ اس کا تذکرہ، اس کا ذکر انہوں نے کسی سے بھی نہیں کیا ہے، لیکن جو پولیس افسران ان کے قریب ہیں، جو ان کو سمجھتے ہیں، جو ان کو جانتے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ ان کا چھٹی پر جانا اتفاقیہ نہیں ہے، نہ یہ کوئی شیڈول میں شامل تھا، یہ احتجاج کے نتیجے میں گئے ہیں۔ کس سے احتجاج؟ کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ یہ احتجاج انہوں نے اپنے ڈی آئی جی سے کیا۔ کیوں کیا؟ کہا یہ جاتا ہے کہ 3 ایسے ڈی ایس پیز کی پوسٹنگ جو ہے ویسٹ زون میں جو ہے اس بندر بانٹ کے نتیجے میں کی گئی ہیں، یا پھر اندھا بانٹے ریوڑیاں اپنوں ہی کے جو ایک رسوائے زمانہ طریقہ کار ہے اس کے تحت جو 3 ڈی ایس پی اس وقت ویسٹ زون میں آئے، جو کہ ایک سے بڑھ کر ایک ہیں اپنے کارناموں کے لحاظ سے، جس میں نمبر 1 جو ہے اشتیاق غوری۔ اشتیاق غوری بہت بڑا نام ہے، اتنا بڑا نام ہے کہ ان کا بوجھ اٹھانا ہر ڈی آئی جی کے بس کی بات نہیں ہے، ہر ایس ایس پی کے بس کی بات نہیں۔ ان کا بوجھ یا تو عرفان بہادر اٹھا سکتے ہیں، یا پھر ان کا بوجھ جو ہے وہ خود ویسٹ زون کے ڈی آئی جی اٹھا سکتے ہیں۔ یہ اتنے وزنی ہے کہ ان کا بوجھ آئی جی سندھ وہ بھی نہیں اٹھا سکتا۔ اب ایک تو ان کی پوسٹنگ یہاں پر ہوئی ہے، اس کے علاوہ جو ہے اقبال شیخ یہاں پر آئے، اور تیسرے جو ہے علی حسن شیخ۔ یہ تینوں جو ہے میں نے کہا نا ایک سے بڑھ کر ایک، ان تینوں کا ویسٹ زون میں آنا جو ہے یہی جو ہے وہ فیصل عبداللہ چاچڑ کے مرضی کے خلاف تھا، یعنی کہ ان کے مزاج کے خلاف تھا، جس پر انہوں نے احتجاج کیا، اور احتجاج کے نتیجے میں وہ ایک ہفتے کی چھٹی پر چلے گئے۔ اب ان تینوں میں جو ہے خود اشتیاق غوری تو ایڈمن کے ڈی ایس پی بن گئے، ابھی ایڈمن کے ڈی ایس پی۔ اچھا، اس کے علاوہ جو ہے وہ اقبال شیخ آپریشن کے ڈی ایس پی، اس کے علاوہ جو ہے وہ علی حسن شیخ پولیس ہیڈ کوارٹر کے ڈی ایس پی۔ اب ظاہر ہے کہ ویسٹ زون کے ہیں تو اس کو دونوں ایس ایس پی کو وہ دیکھیں گے، سینٹر والے کو بھی، ویسٹ والے کو بھی، تو ظاہر ہے کہ خود جو ہے فیصل عبداللہ چاچڑ کا بھی ان تینوں ڈی ایس پی سے نہ چاہتے ہوئے بھی رابطہ رہے گا۔ میرا خیال ہے کہ اسی وجہ سے انہوں نے احتجاج کیا، احتجاج کرتے ہوئے جو ہے وہ ایک ہفتے کی چھٹی پر چلے گئے۔ لگ یہ رہا ہے کہ وہ جو ہے ان تینوں کو پسند نہیں کرتے، اور ان تینوں کی ویسٹ زون میں
پوسٹنگ کے خلاف تھے. یہی وجہ ہے کہ وہ احتجاج کرتے ہوئے جو ہے 1 ہفتے کی چھٹی پر چلے گئے. اب یہ معاملہ جو ہے سولو کرنا جو ہے وہ کیپٹن عاصم قائم خانی کا ہے کہ وہ اس مسئلے کو کیسے حل کرتے ہیں کہ 3 جو لاڈلے وہ اپنی چوائس پر یہاں پر لائے، وہ ان سے کون سا ایسا کام لینا چاہتے ہیں جو کہ باقی کوئی اور ڈی ایس پی کر نہیں سکتے، یا باقی دوسرے ڈی ایس پیز میں وہ اہلیت، وہ قابلیت، وہ صلاحیتیں نہیں ہیں جو کہ ان تینوں ڈی ایس پیز میں پائی جاتی ہیں. یہ کہنا ہے خود پولیس ہی کے قابل اعتماد ذرائع کا. تو یہ تھی وہ جوالا مکھی جو کہ اس وقت پھٹنے کے قریب ہیں، اور یہ اس کے اثرات جو ہے وہ سامنے آنا اس وقت شروع ہو چکے ہیں کہ 3 ڈی ایس پی تو بھاگ رہے ہیں. اطلاع یہ ملی ہے کہ مزید بھی ڈی ایس پی جو ہے وہ بھاگنے کے لیے اس وقت پر تول رہے ہیں، جس میں خود سرجانی کے ڈی ایس پی ہیں، اس میں خود ملیر سٹی کے ڈی ایس پی ہیں، اس میں ملیر کینٹ کے ڈی ایس پی ہیں، اس میں اور 5-6 ڈی ایس پی اور ہیں جو کہ اس وقت بھاگنے کے لیے جو ہے وہ بہانے اس وقت تلاش کر رہے ہیں کہ انہیں کوئی بہانہ ملے، اس کو جواز بنا کر جو ہے وہ بھی چھٹی پہ چلے جائیں. تو یہ صورتحال ہے ان ٹرانسفر پوسٹنگ کے حوالے سے. اب جو ہمارے پروگرام کا اگلا جو ہماری خبر ہے وہ ہے ایک کانسٹیبل کی پوسٹنگ کی. ایک ایسا کانسٹیبل کہ جس کا وزن اٹھانا بھی جو ہے وہ اتنا آسان نہیں ہے. بہت خطرناک قسم کا یہ کانسٹیبل ہے. نام ان کا ہے حمزہ. تصویر آپ اس وقت اسکرین پہ دیکھیں، یہ ان کا وہ پرانا آرڈر ہے جو کہ جاوید عالم اوڈو نے انہیں سسپینڈ کیا تھا، انہیں نکال دیا گیا تھا. یہ کوئی معمولی کانسٹیبل نہیں ہے. یہ تصویر آپ دیکھ رہے ہیں، یہ سندھ کے سب سے موزور جو ہے وزیر تھے، سابق وزیر تھے، سعید غنی کے ساتھ اس وقت نظر آ رہے ہیں. کام کیا ہے ان کا؟ اس وقت پوسٹنگ ان کی ہو گئی ہے گزری تھانے میں، اور اس وقت جو سب سے موزور ڈی ایس پی ہیں، حالانکہ وہ انڈر ٹریننگ ہے، عمیر طارق بجاری، ساؤتھ میں ان کی پوسٹنگ ہے، انڈر ٹریننگ ہے، ٹریننگ کر رہے ہیں، لیکن ٹریننگ کے باوجود وہ چھاپے مارتے ہیں بدکاریوں کے اڈے پر، ڈانس پارٹیوں میں جاتے ہیں، دوسرے جو ہے شیشہ ریسٹورنٹ وغیرہ وہاں سب جگہ چھاپے مارتے ہیں. ان کی ٹیم میں جو ہے یہ کانسٹیبل جو ہے حمزہ شامل کر لیے گئے. حمزہ کے بارے میں جو ہے پولیس کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ یہ حمزہ ناصر جو ہے، یہ جتنے بھی یہ ڈانس پارٹیاں ہوتی ہیں، ڈانس پارٹیوں میں جو ہے ایک خاص قسم کا جو ہے ایک ٹیبلٹ ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں ایکس ٹی سی، جس کی قیمت جو ہے 5 سے 15 ہزار روپے ہے. یہ ٹیبلٹ جو ہے یہ فروخت کرتے ہیں پوری ڈیفینس گزری میں جو ہے. یہ جتنی بھی ڈانس پارٹیاں ہوتی ہیں، تو ڈانس پارٹی میں جو لڑکیاں ڈانس کرتی ہیں، جو لڑکیوں کے ساتھ ڈانس کرتے ہیں، تو انہیں ڈانس کرنے کے لیے ایک توانائی چاہیے، ایک جنون چاہیے، ایک سیکس چاہیے. وہ جنون، وہ توانائی اور وہ سیکس جو گولی ان کو مہیا کرتی ہے، اس گولی کا نام جو ہے ایکس ٹی سی. اور یہ کہتے ہیں میڈیا رپورٹس کے مطابق، پولیس ذرائع کہتے ہیں کہ یہ گولیاں جو ہے یہ کانسٹیبل جو ہے یہ فروخت کرنے کا اس پہ الزام ہے. اور انہی الزامات کے تحت جو ہے سابقہ ایڈیشنل آئی جی کراچی جاوید عالم اوڈو نے اس کی باضابطہ انکوائری کروائی تھی. انکوائری میں ان پر لگائے جانے والے الزامات کی جب تصدیق ہو گئی تو ان کے بعد جو ہے وہ انہیں اس وقت سسپینڈ کر دیا گیا تھا. اور سسپینڈ ہو کر یہ پولیس ہیڈ کوارٹر گارڈن چلے گئے تھے. بعد میں یہ جب بحال ہو گئے تو دوبارہ انہوں نے پوسٹنگ کرائی ساؤتھ میں. تو اس پر جو ہے خود اس وقت کے جو ڈی آئی جی ساؤتھ تھے عرفان بلوچ نے انہیں ساؤتھ سے نکال دیا تھا، اور ان کو جو ہے پابندی لگا دی تھی کہ یہ آئندہ کبھی بھی ان کی ساؤتھ میں پوسٹنگ نہ کی جائے، بلکہ ساؤتھ کو ان کے لیے ایک طریقے سے نو گو ایریا بنا دیا گیا تھا. لیکن اب جب جیسے ہی جاوید کیا نام ہے اس کا عرفان بلوچ کی یہاں سے تبدیلی ہو گئی ڈی ایل برانچ میں، تو اس کے بعد اگلے دن ہی انہوں نے اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے اپنا ٹرانسفر دوبارہ نہ صرف ساؤتھ میں کروا دیا بلکہ گزری تھانے میں انہوں نے پوسٹنگ بھی کروا دی. اس وقت چودھری زاہد جو وہاں کے سچو ہیں ان کے پارٹی میں بھی چل رہے ہیں، اور ساتھ میں جو ہے یہ یو ٹی کی جو پارٹی ہے ان کی پارٹی میں بھی یہ اس وقت چل رہے ہیں. دوبارہ سے انہوں نے جو ہے وہی ڈانس پارٹیوں میں جو ہے چھاپے مارنے کا اور وہاں جانے کا سلسلہ شروع کر دیا. اور دوبارہ سے جو ہے کہتے ہیں کہ ایکس
ٹی نامی جو گولیاں ہیں اس کی بھی فروخت کا سلسلہ انہوں نے شروع کر دیا ہے. یہ وہی گولی ہے جس کو جو کہ ویاگرا کے ٹائپ کی ہوتی ہے، اور اس کو کھانے سے جو ہے اگر اس کی زیادہ ڈوز دی جائے تو اس میں جو ہے وہ ڈانس کرنے والی لڑکیاں جو ہے وہ ہلاک بھی ہو جاتی. پچھلے دنوں جو ہے وہ ایک عائشہ نامی ایک لڑکی جو ہے وہ یہی گولیاں زیادہ کھانے کی صورت میں جو ہے وہ ہلاک ہو چکی تھی، جس معاملے کو بعد میں پولیس نے دبا دیا تھا. تو یہ وہ کانسٹیبل ان کی دوبارہ سے جو ہے پوسٹنگ جو ہے وہ کر دی گئی ہے. ان کا ایک بھائی جو ہے کہتے ہیں کہ وہ سعید غنی کے ساتھ جو ہے وہ ڈرائیونگ اس کا ڈرائیور بنا ہوا ہے، اور یہ رہنے والا جو ہے خود وہیں کا رہنے والا ہے. کہاں کا؟ عیسیٰ نگری میں. وہاں عیسیٰ نگری کا نہیں بلکہ یہ چنی سرگوٹ میں رہتے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے وہ ان کے تعلقات جو ہے وہ اسی سعید غنی سے ہوگا. تو سعید غنی جو ہے وہ ان کے ٹرانسفر پوسٹنگ کرواتا رہتا ہے. یہ کہنا ہے خود پولیس ہی کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا. پروگرام کا جو ہمارا اگلا حصہ ہے وہ یہ ہے کہ توجہ چاہوں گا میں آئی جی سندھ راجہ رفت مختار. آپ کے آرڈر کی تعمیل تو ہو رہی ہے، لیکن وہ صرف اور صرف جو ہے خانہ پوری کے تحت جو ہے وہ تمام کے تمام آرڈر تو انہوں نے کر دیے کہ اتنے ہم نے جو ہے وہ کوئی 300-350 کے قریب جو ہے وہ منسٹریل اسٹاف کو ادھر سے ادھر کر دیا گیا ہے. لیکن وہ صرف پیپروں میں ہے، کاغذوں میں تو کر دیا انہوں نے. کاغذوں کا پیٹ بھر کے اس کے ایک کاپی جو ہے وہ آپ کو بھجوا دی کہ ہم نے عالی جا آپ کے شاہی فرمان پر جو ہے اس کے روح کے مطابق جو ہے وہ عمل درآمد کر دیا. لیکن عملی طور پر جو ہے کچھ بھی نہیں ہوا. گراؤنڈ ریئلٹی بالکل وہی ہے جیسے کہ پہلے تھی. جوں کتوں کچھ بھی نہیں ہوا. وہی لوگ وہیں پر بیٹھے ہیں، وہی کام کر رہے ہیں جو کہ پہلے سے کرتے چلے آ رہے ہیں. اگر میں یہ کہوں کہ آپ کو کراچی اور اندرون سندھ کے ڈسٹرکٹ ایس ایس پیز اور ڈی آئی جیز، خاص طور سے آپ کا جو یہ اسٹیبلشمنٹ کا جو برانچ ہے، چاہے وہاں کا ایس ایس پی ہے، یہاں کا ڈی آئی جی ہے، یہاں کے وہاں کے دوسرا اسٹاف ہے، وہ سب کے سب آپ کو اس وقت ماموں بنا رہے ہیں. میں اور دوسرا لفظ استعمال نہیں کروں گا. وہ آپ کو اس وقت پوری طریقے سے ماموں بنا رہے ہیں. کوئی بھی آپ سے اس وقت سنسیئر نہیں ہے. کوئی بھی آپ کے آرڈر پر جو ہے اس کے روح کے مطابق جو ہے وہ عمل کرنے کو تیار نظر نہیں آ رہا ہے. یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ کسی کی بھی جو ہے وہ عملی طور پر یہاں سے وہاں کسی کو بھی نہیں، کہ کوئی تبدیلی نہیں ہوا ہے. صرف پیپروں میں تو ہے کہ اتنے ہم نے ٹرانسفر کر دیے آئی جی کو کی تعمیل کو، لیکن حقیقتاً کچھ بھی نہیں ہوا. اب جو دوسرا بی کمپنی تھی، جو ایک پولیس کا جو ایک حوالات تھا، وہ اپنی خبر قائم ہے، جیل اپنی خبر قائم ہے. اور غلام رسول ارباب ایک ایس ایچ او اتحاد ٹاؤن تھے جو کہ اس وقت تک سسپینڈ ہیں. اب کہتے ہیں کہ اس کی انکوائری جو ہے دے دی ہے خود ڈی آئی جی اسٹیبلشمنٹ جو ہے پیر محمد شاہ کو. پیر محمد شاہ جو ہے وہ نئے سرے سے ان کی انکوائری کر رہے ہیں. کیا انکوائری ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ پٹیشن کیوں کی. وہ سابقہ آئی جی جو ہے غلام نبی میمن کے خلاف جو ہے، یعنی کہ ان کے غلط احکامات کے خلاف جو ہے وہ ہائی کورٹ کیوں گئے. انہوں نے اتنی جرت کا، اتنی ہمت کا، اتنی دلیری کا، اتنی بہادری کا مظاہرہ کیوں کیا. ان کا یہ کورٹ جانا ان کا اتنا سنگین جرم بن گیا کہ وہ پچھلے 8 مہینوں سے سسپینڈ ہے. آئی جی تبدیل ہو گیا، ایڈیشنل آئی جی کراچی تبدیل ہو گیا، سارے ایس ایچ او تبدیل ہو گئے، سارے ڈی ایس پی تبدیل ہو گئے، سارے ڈسٹرکٹ ایس ایس پی تبدیل ہو گئے، لیکن وہ وہیں پر ہے جہاں پر تھا. یعنی سمجھ میں یہ نہیں آ رہا ہے کہ وہ سزا دینے والا تو چلا گیا ہے، لیکن ان کی باقیات اتنی زیادہ پاورفل ہے کہ وہ باقیات آج تک جو ہے اسی آئی جی کے احکامات پر عمل درآمد کریں. لیکن آئی جی چینج ہو چکا. آئی جی نے پولیس ہیڈ کوارٹر جا کر یہ وعدہ کیا تھا کہ میں یہ کمپنی بھی توڑ دوں گا اور سب کو میں ریلیز کر دوں گا، سب کو بحال کر دوں گا، لیکن کچھ بھی نہیں ہوا. یعنی آئی جی کے اپنے احکامات پر جو ہے ان کا سٹاف جو ہے لگ یہ رہا ہے کہ عمل درآمد جو ہے کرنے کو تیار نہیں ہے. وہ ہمیں غلام رسول ارباب کی بدستور جو ہے معطلی کی صورت میں صاف نظر آ رہا ہے. لیکن عبد القادر جو ٹریننگ کے جو ایڈیشنل آئی جی ہے، انہوں نے اپنی رپورٹ میں، اپنی انکوائری میں یہ لکھا تھا کہ ان کے خلاف اگر کوئی اور الزام نہ ہو تو انہیں فوری طور پر بحال کر دیا جائے، کیونکہ جو ان کے پاس رپورٹ آئی تھی وہ اس رپورٹ سے، ان کی انکوائری رپورٹ سے وہ متفق نہیں تھے، اس سے ایگری نہیں تھے. انہوں نے کہا مجھے یہ لوگ سیٹسفائی نہیں کر سکے، لہذا کسی اور سے انکوائری کرائی جائے. مطلب ہے کہ انکوائری کسی اور سے کرائے، لیکن انہوں نے ساتھ میں یہ بھی مینشن کیا کہ اگر ان پر کوئی اور چارج نہیں تو انہیں فوری طور پر ریلیز کیا جائے، یعنی انہیں بحال کر دیا جائے. لیکن
ان ایڈیشنل آئی جی کے بھی اس سفارشات پر جو ہے وہ ابھی تک کسی نے عمل درآمد نہیں کیا. یہ کہنا ہے خود پولیس ہی کے قابل اعتماد ذرائع کا. اسی کے ساتھ ناظرین اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.